पूरी तैयारी की हुई है, हम अपने वर्कर्स को प्रोटेक्शन देंगे और हम जब पहुंचेंगे इस्लामाबाद तो हम सिर्फ उस दायरे के अंदर रहेंगे जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो आपने कहा ना अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है लोगों में, तो उसी से सवाल है कि हम ये समझते रहे मेरे जैसे लोग और हम जैसे बहुत बड़ी एक तादाद कि ये मुल्क जो है वो बहुत महफूज हाथों में है और इस मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क के साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। लेकिन पिछले 6 माह में जो हम देख रहे हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो अब तो लगता है कि पता नहीं इस मुल्क को कौन चला रहा है। तो ये बहुत बड़ी तशवीश की बात है कि अगर इस मुल्क के इदारे भी अगर हमारे साथ इस मुल्क के साथ उस तरह से सिंसियर नहीं है, तो ये तो बहुत ज़्यादा दुख की भी बात है और बहुत तशवीश की भी बात है इसमें। देखिए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि कभी भी आईएसआई के चीफ ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और उसके साथ डीजी आईएसपीआर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी पॉलिटिकल की उन्होंने। तो नॉर्मली तो वो सिक्योरिटी मैटर्स पे करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो सिक्योरिटी मैटर्स के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो तो करते हैं जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तो मिनिस्टर्स अवेलेबल है, इनका काम था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड आज स्टेप लिया है। उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम पॉलिटिक्स में शिरकत नहीं करेंगे, हम पॉलिटिक्स से बाहर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि और बहुत सी चीज़ें कहीं, लेकिन जो मैं समझा हूँ उन्होंने रीट्रेट किया है कि हम मुल्क को डिफेंड करेंगे, सिर्फ जो हमारी आईनी रोल है। देखें, मायूस तो हम भी हैं, क्योंकि जो आज तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती थी वो फेल होती थी, मिलिट्री गवर्नमेंट आती थी, लोग मिठाइयाँ बांटते थे, क्योंकि लोग समझते थे कि पॉलिटिशियंस फिर भी पॉलिटिशियंस करप्ट हैं या वो ठीक नहीं या वो इस क्वालिटी के नहीं। तो जब फौज आती थी लोग समझते थे अब डिसिप्लिन आ जाएगा और लोग उसको सेलिब्रेट करते थे। तो ये अयूब खान के मार्शल लॉ में भी हुआ, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में डिवाइडेड थी मुल्क, आधी पीपल्स पार्टी के साथ थे और आधे फिर ज़ियाउल हक के साथ, जो कि जिसको राइट और लेफ़्ट की पॉलिटिक्स कहते हैं। जनरल मुशर्रफ आया, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, क्योंकि लोग तंग थे ये दो मेन पार्टीज़ की 11 साल में जो करप्शन थी। दो दफ़ा गवर्नमेंट्स करप्शन में निकाली गई, दोनों गवर्नमेंट्स। तो लोग जनरल मुशर्रफ को एक देखते थे कि ऐसे कोई सेवियर कि वो अब आके ये करप्शन ख़त्म करेंगे और मुल्क का निज़ाम ठीक करेंगे। लेकिन इस बारी क्या हुआ? इस बारी जब गवर्नमेंट हटाई गई हमारी ये रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी जो थी, वही दो पार्टीज़ आ गई जिनके जाने पे जनरल मुशर्रफ के दौर में सेलिब्रेशन हुई उनकी करप्शन की वजह से, और जिनकी वजह से मुझे वोट पड़ी। मुझे लोगों ने वोट इसलिए डाली 2018 में कि लोग इनकी करप्शन से तंग थे। तो जब वो वापस आ गई, प्रॉब्लम्स उधर से शुरू हुए। अब तासुर ये है कि जनाब जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इनके साथ है, जो इनके साथ अटैच होता है लोग सारे उनको बुरा भला कहेंगे, क्योंकि लोग इनको तो छोड़े, इन्होंने जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हुए हैं 30 सालों से, वो सारी कौम को याद है। तो जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर है वो तो कन्विंस्ड है कि नवाज शरीफ करप्ट है, और नवाज शरीफ के सपोर्टर समझते हैं जरदारी करप्ट है, और जेयूआई के सपोर्टर समझते हैं दोनों करप्ट है। और इन्होंने क्या है, एक दूसरे को करप्ट कहा हुआ है, इल्ज़ाम लगाए हैं, जरदारी को जेल में डाला हुआ है। तो जो भी इनके साथ एसोसिएट होगा, ये चाहे जो मर्जी हो, जितना मर्जी लोग अपनी फौज को भी एस्टैब्लिशमेंट को पसंद करें, लेकिन अगर इनके साथ जो लगेगा वो उसको लोग अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। ये प्रॉब्लम हुआ है इस बारी। हमारी पार्टी को तो बड़ा फ़ायदा हुआ है, जब ये सारे इकट्ठे हो गए लोगों ने तो हमें और सपोर्ट किया, और जब लोगों को ये भी पता चल गया वो जो साइफर, वो तो अब खुद ही गवर्नमेंट सामने ले आई है, तो जो साइफर का पता चला कि बैरूनी मुल्क
कॉन्स्पिरेसी भी थी हटाने के लिए, और लोगों को गुस्सा है, लोगों की इज्जत नफ्स के ऊपर फर्क पड़ा, लोग प्राइड और डिग्निटी चाहते हैं, लोग खुददारी चाहते हैं, कौम हमारी खुददार है। तो एक वो रिएक्ट किया और एक इनके सारे जो करप्ट लोग इकट्ठे हो गए, और फिर उन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने शुरू कर दिए और कौम की माइशत तबाह कर दी, इकॉनमी नीचे चली गई। जो एक 6% पे मुल्क ग्रोथ रेट चल रही थी वो नीचे चली गई, और इन्होंने आके अपने करप्शन केसेस खत्म किए। तो इनके अगेंस्ट नफरत है कौम की, वो रिफ्लेक्ट हुई जो बाय इलेक्शंस आए। इन्होंने पूरी कोशिश की, इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल इनके साथ एक इनका हिस्सा है, एक उसने मिलकर इनके साथ साजिश की, उसके बावजूद हार गए। तो इस वक्त स्टेज ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ एक रोल अवाम देखना चाहती है कि वो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन फैसिलिटेट करें, क्योंकि पावर तो उनके पास है। पावर ब्रोकर बन के एक फैसिलिटेट करें फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो एक ही हल है मुल्क को इस अजाब से जो दलदल में घुस रहा है मुल्क उससे निकालने के लिए। क्योंकि खुद ही शहबाज शरीफ कह रहा है अब हमारे पास तो पैसे नहीं कर्जों की किस्तें देने पे, वो अब खुद हाथ खड़े कर रहे हैं कि जी हम तो दुनिया इमदाद करें, हमारे पास यानी मुल्क एक डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो जब ये खुद ही कह रहा है, बॉन्ड्स क्रैश कर गए हैं पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को कर्जे देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त एक क्राइसिस सिचुएशन है। इससे निकलने के लिए लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। वो क्यों करवाए? क्योंकि उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। जी मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, बेसिकली मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो मैंने ये कहना था कि इंशाल्लाह हम सबको ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये हमें पूरी उम्मीद है हम कि ये लॉन्ग मार्च भी कामयाब होगा, आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह, और ये पाकिस्तान की कामयाबी है इंशाल्लाह। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश पाकिस्तानीज, मैं यहाँ यूके में हूँ, कि जैसे ही आपका लॉन्ग मार्च कामयाब होता है इंशाल्लाह, आपने प्लीज़ एक दफ़ा लंदन आना है। वैसे तो हमने नवाज शरीफ को आपकी कमी महसूस नहीं होने दी, तकरीबन बाई वीकली प्रोटेस्ट यहाँ पे होते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपकी क़यादत में जो है वो हमारी ख्वाहिश है कि हम एवरफील्ड की तरफ मार्च करें। और जस्ट टू ऐड कि PTI UK हम दूर ज़रूर हैं आपसे, लेकिन हम लॉन्ग मार्च के दौरान PTI UK एक कार रैली निकाल रही है ऑल द वे फ्रॉम स्कॉटलैंड अंटिल द एवरफील्ड अपार्टमेंट्स। तो हमारा जो एहतजाज है वहाँ आप होंगे, और यहाँ हमारी भरपूर कोशिश होगी कि जो यहाँ करप्शन चोरों का टोला बैठा हुआ है उसको हम यहाँ पर सुकून से न रहने दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, मैं आपको सिर्फ देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी सारी कौम के लिए समझने की। देखिए अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है मुसलमानों को, माशरे को, मुसलमानी के माशरे को, कि आपने हक और सच के साथ और अच्छाई के साथ खड़े होना और बुराई के ख़िलाफ़ खड़े होना है। इसको जब भी मैं ये बात करता हूँ तो बदकिस्मती से कोई लोग समझ जाते हैं कि जी मैं जब कहता हूँ कि इंसान को अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दी न्यूट्रल होने की, ये कुरान की आयत है कि कहीं नहीं लिखा हुआ कुरान में कि आप ना सच की तरफ, ना आप अच्छाई और ना बुराई के साथ बीच में खड़े हो जाइए, कहीं नहीं कुरान में लिखा हुआ। और जो मगरबी माशरे हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने जो सारा तजर्बा मेरा इंग्लैंड के अंदर बड़ी देर मैंने टाइम गुजारा और फिर मैं दुनिया भी फिरा, वहाँ वाक़ई अमर बिल मारूफ है। उन माशरों के अंदर अगर किसी के ऊपर चोरी और करप्शन का धब्बा लग जाए तो कौम उसको रिजेक्ट कर देती है, और जो असल एक कौम के अंदर अच्छाई को प्रोटेक्ट कौम करती है। कानून कितना, लॉ एनफोर्समेंट कितने लोगों को पकड़ लेगी, लेकिन जब एक कौम फैसला कर लेती है कि हमने बुराई को एक्सेप्ट नहीं करना, तो वो सबसे बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल होता है। जब उसको पता चलता है कि माशरा मुझे रिजेक्ट कर देगा अगर मैंने बुराई की, वो सबसे ज़्यादा डिटरेंस होती है बुराई की। मैं अब महज़ब माशरों की मिसाल दूंगा आपको कि जो हमारे सामने सिंगापुर चेंज हुआ। जब सिंगापुर के अंदर एक लीडर ने आके रूल ऑफ लॉ कायम किया, और जब रूल ऑफ लॉ आया तो करप्शन ख़त्म कर दी, उसने किसी को कानून के ऊपर होने नहीं दिया,
تو اس کے وزیر نے جب کرپشن کی اور وہ پکڑا گیا تو اس وزیر نے خودکشی کر لی. کیونکہ اسے پتا تھا معاشرہ اب مجھے ریجیکٹ کر دے گا. امر بالمعروف پہ چل رہا ہے. جاپان کے اندر کئی دفعہ پولیٹیشین پکڑے جاتے ہیں کرپشن میں, خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو جاتی ہے. یہاں وہ بیٹھ کے لندن جا کے عیاشیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد NRO لے کے واپس آتے ہیں اور لوگ پھول پھینکتے ہیں. تو جب برائی بری نہیں ہے معاشرے میں تو پھر محنت کون کرے گا؟ تو جو بنیاد ایک معاشرے کی رکھی جاتی ہے وہ امر بالمعروف پہ رکھی جاتی ہے, جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بیس بنائی تھی, عدل اور انصاف اور امر بالمعروف پہ. اور یہ جب ہماری قوم میں شعور آ جائے گا, ہم جب برائی کو برا کہیں گے اور ہم جب وہ نیب کورٹ میں جا رہے ہیں ہم پھول نہیں پھینکیں گے, تو یہ سب سے بڑا چینج ادھر سے آئے گا. کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. جی السلام علیکم خان صاحب, عمر واشنگٹن DC سے. جی جی میرا کوشچن سب سے پہلے تو مجھے اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ کامیابی جو ہے وہ خان صاحب آپ کا مقدر ہے اور کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ چکا نہیں سکے گی. میرا کوشچن تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ آپ ایک طویل سفر ہے 26 سال آپ کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے اور آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایک روحانی سفر ہے اور جو آپ کی روحانی پرواز ہے, تو کیا ہم کوئی ایکسپیکٹ کریں آپ کی طرف سے کوئی بک یا کوئی رائٹنگ میں ایسی چیز کہ جو کہ اس قوم اور اس نسل کے کام آئے گی, اور جب کل کو کوئی لیڈر کھڑا ہو تو دوبارہ اسی سانپ سے نہ ڈسا جائے کہ جس سے پوری پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بڑی بڑی ہے. تو کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا دیکھیں, پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہم انشاءاللہ کل نکلیں گے تو کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے, نیتیں دلوں کے راز اللہ جانتا ہے اور کامیابی اللہ دیتا ہے. تو پہلے تو یہ مجھے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا آپ جب نکلیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے, کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوشش میرے ہاتھ میں ہے, کوشش میں پوری کروں گا. اور یہ ہم نے جتنا بھی تجربہ پروٹیسٹ مارچز سے سیکھا ہے, دھرنوں سے سیکھا ہے, وہ سارا تجربہ ہم اس مارچ کے اوپر ہم نے استعمال کیا. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ قوم کے اندر جو میں شعور دیکھ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ پبلک ایک مارچ کے لیے نہیں نکلے گئی. اب آپ نے جو دوسری بات کی روحانیت کی, دیکھیں انسان جو ہے نا وہ سارا وقت جب سے وہ پیدا ہوتا ہے, وہ اللہ نے ہمیں نماز کا کیوں کہا ہوا کہ نماز پڑھو. نماز میں انسان سارا وقت ایک ہی چیز مانگتا ہے, اللہ وہ سیدھا راستہ دکھا جس پہ تو نے نعمتیں بخشی. نماز میں صرف آپ اللہ سے یہ مانگتے ہیں. تو جب آپ اس سفر پہ نکلتے ہیں, یہ سیدھے راستے کے سفر پہ, یہ یاد رکھیں یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے. جو آپ روحانیت کی بات کرتے ہیں اس کے درجے ہیں. تو ہم اصل میں راستہ کس کا مانگ رہے ہیں؟ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مانگ رہے ہیں اللہ سے, جو اللہ حکم ہمیں کرتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو, ان کی سنت پہ چلو. یہ راستہ ہم کبھی بھی ادھر نہیں پہنچ سکتے جدھر جو مقام اللہ نے ہمارے نبی کو دیا, لیکن ہم جتنے اس راستے پہ چلتے جاتے ہیں ہم اپنا ہی بھلا کرتے جاتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک چینج آنا شروع ہو جاتا ہے, ہمارے اندر ایک سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. جتنا مرضی ہماری باہر زندگی کے اندر مشکلات کا سامنا ہو, دشواریاں ہوں, لیکن اندر انسان میں سکون ہوتا ہے. جبکہ وہ جو دوسرا راستہ ہے, وہ جب آپ کہتے ہیں نا نماز میں کہ اس سے راستے پہ اللہ جن پہ نعمتیں بخش, اس کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے. وہ جو دوسرا راستہ ہے وہ کئی دفعہ لگتا بڑا اچھا ہے, گلیمرس لگتا ہے, وہ آپ کو دیکھنے میں اٹریکٹیو لگتا ہے, وہ آپ کو فلموں میں ایڈز اور یہ وغیرہ اس میں لگتا ہے کہ وہ ہم تو سارا اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں. اس راستے میں کئی دفعہ آؤٹ ورڈلی لگتا ہے کہ جناب انسان تو بڑا انجوائے کر رہا ہے, لیکن اندر سکون چلا جاتا ہے اور خوشی چلی جاتی ہے. جو خوشی ہے نا انسان کی, وہ کنیکٹڈ ہے آپ کی روح کے ساتھ, روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ. تو جو اللہ کا راستہ مانگ رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مانگ رہے ہیں, وہ راستہ آسان نہیں ہے, لیکن وہ راستہ
آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے, اور وہ جب اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں آپ کی روح اور خوشی آتی ہے اندر سے, روح سے. تو یہ دو مختلف راستے ہیں اور طرز زندگی مختلف ہے. تو جتنا آپ اس راستے پہ چلتے جاتے ہیں, یہ روحانیت کا جو آپ راستہ کہتے ہیں, اتنا انسان اور اس کی نالج بڑھتی رہتی ہے, اور اس پہ اور چینج آتا رہتا ہے, اور وہ اور کنیکٹ ہوتا جاتا ہے اللہ سے. تو دو مختلف راستے ہیں, ایک مٹیریلسٹ ہے, ایک اسپریچول ہے. اور میں ضرور, آپ نے کہا میں ضرور کتاب لکھوں گا. میں نے آج سے پتہ نہیں 12 سال پہلے جب کتاب لکھی تھی تو میں نے اپنی اسپریچول جرنی کا بتایا تھا, اور وہ اصل میں نے کتاب آج سے 22 سال پہلے لکھی تھی. یعنی وہ جو اسپریچول جرنی ہے, کہ میرا جو روحانی سفر ہے, وہ 22 سال پہلے تھا. تو یہ جو کیونکہ آپ مسلسل آپ ہر روز نماز میں مانگ رہے ہوتے اللہ میرا اس راستے پہ لگا, تو یہ کانسٹنٹ ریفارمیشن ہو رہا ہوتا ہے آپ کے اندر, مسلسل چینج آ رہا ہوتا ہے. اور جتنا آپ علم سیکھتے جاتے ہیں آپ بدلتے جاتے ہیں. تو ہمیں تو ایک حدیث ہے نا کہ جب سے پیدا ہوا انسان, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب تک تم مرتے نہیں تم علم سیکھتے جاؤ. تو علم اصل میں تو روحانیت کا علم ہے. السلام علیکم. اچھا جی, ہمارے میں لے لیتا ہوں. ایک ڈرامہ کا آیا تھا, اس کے بارے میں تھا کہ خان صاحب آپ پٹیشن لو اور جو قانون یوز ہو رہے ہیں نوجوانوں کو, سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو پک اپ کیا جاتا ہے اور جیل میں بند کر دیتے ہیں. تو جو اداروں کو تنقید کہتے تو ایسے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں. تو آپ جب گورنمنٹ میں انشاءاللہ تو میجورٹی کے ساتھ آئیں گے تو اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو بھی معاشرہ آزادی رائے کو دباتا ہے نا, وہ اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے, اپنی تباہی کرتا ہے. میں آپ کو ہماری زندگی میں تو اب زیادہ پیچھے نہیں جاتا, لیکن میں اپنی زندگی کے بتاتا ہوں. ہم نے 2 سپر پاورز تھی, سوویت یونین اور امریکہ, دونوں سپر پاورز تھی. ایک آگے نکل گئی, دوسری پیچھے رہ گئی, کیونکہ سوویت یونین کے اندر انہوں نے کرش کر دیا جو آزادی رائے ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, انہوں نے وہ کرش کر دیا. دوسرے معاشرے کے اندر انہوں نے اس کو اجازت دے دی, اور اس سے ہوا کیا کہ ان کا تھاٹ ڈیولپمنٹ وہ آگے نکل گئے. اور وہ جو معاشرہ جو تنقید ختم کر دیتا ہے اپنے سے, جب تنقید ختم ہو جاتی ہے نا, وہ معاشرہ کبھی بھی گرو نہیں کرتا. آپ اپنے پیچھے چلے جائیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست بنائی تھی, آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر بہت بڑا جب انہوں نے عدل اور انصاف کیا تھا تو انہوں نے حقوق دے دیے تھے, پروٹیکٹ کیا تھا انسانوں کو. یاد رکھیں اس معاشرے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی خلیفہ وقت, ایک عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں جناب آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لی, کدھر سے پیسہ آیا آپ کا. کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا, ہر کسی کے اوپر تنقید. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہلا عدالت کے اندر جاتے ہیں, اور ایک یہودی ان سے کیس چیز آتا ہے, کیونکہ قاضی ان کی بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا. تو اسلام تو ادھر سے شروع ہوا تھا. جو آج ہم فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں, یہ تو مسلمانوں میں شروع, جو ہماری پہلے ریاست تھی مدینہ کی, ادھر سے شروع ہوا تھا. اور بہت دیر تک مسلمان معاشروں میں آزادی رائے بہت نسبتاً مغربی اور باقی دنیا سے بہت زیادہ تھی. اس لیے ٹاپ سائنٹسٹ سارے مسلمان تھے, کئی صدیوں تک ساری مسلمان لیڈرز ان تھاٹ تھے, کیونکہ وہاں فریڈم آف تھاٹ تھا. تو جب ہم ایک معاشرے کے اندر لوگوں کو مار دھاڑ کے ان کو بند کر دیتے ہیں, ان کا منہ بند کر دیتے ہیں, ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم کسی ادارے کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, ہم اپنے ملک کو ہی کمزور کر رہے ہیں. اور اداروں کی جب تنقید نہیں ہوگی تو ان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ اور میری کوشش ہے, مجھے کئی دفعہ کہا جاتا ہے جی عمران صاحب آپ نے کوئی یہ فلانی بات کر دی یا اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کر دی. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ یا میری فوج کے اوپر تعمیری تنقید ہو, جو انسان اپنے بچوں کی کرتا ہے تعمیر ان کے لیے, ان کی بہتری کے لیے.
میں کبھی وہ تنقید نہیں کرتا جو ہمارے ملک کے دشمن جو چاہتے ہیں پاکستان کی فوج کمزور ہو تاکہ وہ پاکستان کمزور ہو، جو بہت بڑی لابی ہے باہر، میں کبھی ایسی تنقید نہیں کرتا تاکہ وہ اس کو موقع نہ مل جائے ہمارے فوج کو کمزور یا اٹیک کرنے کا۔ لیکن تعمیری تنقید اگر آپ یہ ختم کر دیتے ہیں، وہ تو معاشرے کا تھاٹ پروسیس ہی رک جاتا ہے۔ میں کرکٹر بنتا ہی نہ اگر میں سارا وقت اپنی جو تنقید ہے اس سے سیکھتا نا۔ مجھے تو تنقید، میں تو لوگوں کو کہتا تھا بتاؤ میں کیا غلط کر رہا ہوں، تو وہ جب مجھے بتاتے تھے میں کیا غلط کر رہا ہوں تو میں اس کی اصلاح کرتا تھا۔ تو یہ تو آپ اگر ایوولوشن پروسیس جو ہے وہ تو ہوتا ہی تب ہے جب اپنی اصلاحات کرتے رہیں۔ تو جب معاشرے میں آپ اپنی تنقید بند کر دیں تو آپ تباہ کر دیتے ہیں معاشرے کو۔ اسپین، میں صرف ایک اور مثال، اسپین سارے یورپ میں سب سے پیچھے رہ گیا۔ کیوں پیچھے رہ گیا؟ کیونکہ یورپ کے اندر ڈیموکریسی آ گئی، آزادی رائے، فریڈم آف ایکسپریشن۔ اسپین کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی، وہ ڈکٹیٹرشپ میں آزادی رائے بند کر دی، وہ پیچھے رہ گیا۔ ابھی بھی دیکھ لیں اسپین سارے یورپ، ویسٹرن یورپ، جرمنی، جاپان، فرانس وغیرہ سے پیچھے نکل گیا، سوری جرمنی، فرانس، بیلجیم، یہ ان سے پیچھے رہ گیا۔ آسٹریا، جتنی بہتر جمہوریت، آزادی رائے، میریٹوکریسی، وہ معاشرہ آگے نکل جاتا ہے۔ جی خان صاحب، ایک تو سوال بہت زیادہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ کل کہاں پر آنا ہے اور اسٹریٹجی کیا ہے مارچ کی، مطلب ڈے 1 میں کیا ہوگا، ڈے 2، ڈے 3، اس طرح کر کے جو ڈے وائز اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگا، کیونکہ 4 کو اگر 4 تک اسلام آباد پہنچنا ہے تو پورا جو پلان ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ ہمارا جی کل انشاءاللہ 11 بجے ہم گیدر ہوں گے لبرٹی چوک پہ، اور مجھے لگتا ہے کہ روشنی اندھیرے تک ہم صرف لاہور کراس کریں گے، شادرہ تک پہنچیں گے، اور وہ لاہور میں ہم پیدل، یعنی ہماری گاڑیاں پیچھے ہوں گی لیکن کنٹینر کے ساتھ پیدل چلیں گے ہم سب۔ یعنی میرے سے تو خیر نہیں، چل تو میں لوں گا لیکن وہ کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ ہوگا تو کراؤڈ سارا پیدل اس کے ساتھ ساتھ چلے گا ہمارے کنٹینر کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ لاہور کو ہم کور کریں گے بائی فٹ، گاڑیاں اس سے پیچھے ہوں گی۔ پھر جب ہم شادرہ جائیں گے پھر بھی پیدل زیادہ ہوگا، ساتھ پھر کئی جگہ گاڑیاں ہوں گی جب ڈسٹنسز، یعنی جدھر آبادی نہیں ہوگی۔ تو ہم نے یہ دونوں چیزوں، یہ بڑی مختلف قسم کی مارچ ہے، یہ گاڑیوں کے اندر نہیں کور ہوگی، اس میں جدھر آبادی ہوگی ہم وہ پیدل اس میں سے نکلیں گے، کنٹینر کے ساتھ واک کریں گے۔ اور ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ فرائیڈے تک پہنچ جائیں گے پنڈی۔ ایک ٹرینڈ ہی بن گیا کہ پورا 24 گھنٹے اسپیسز پی ٹی آئی کی ہوتی رہتی ہے، اور ڈفرینٹ، مطلب ایسا لگتا تھا کہ ہر روم پی ٹی آئی کا۔ تو بہت سارے یہاں لوگ ہیں جن کو میں ایک شاؤٹ آؤٹ دینا چاہتا ہوں، شریار ہیں، بیگس ہیں، مصطفیٰ ہیں اور ایڈی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے یہ اسپیسز، میراتھن اسپیسز کرتے تھے اور پی ٹی آئی کا جو لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیتے تھے۔ بہت یعنی کہ ایک ماحول بنا ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا ایک پی ٹی آئی فیملی ہے پوری دنیا میں، اور سب بات کرنے کا موقع ملتا تھا اور سب اپنا وینٹ آؤٹ کرتے تھے اور بہت سب کرتے تھے۔ تو ایک ویسے سوال جو وینٹ آؤٹ کے زمرے میں آتا ہے وہ ایک واسف کا سوال ہے، آج تک وہ پوچھ رہے تھے کہ اتنی ریڈیکولسنس ہو رہی ہے پاکستان میں 6 مہینے سے، آپ کیسے اپنے آپ کو کیسے برداشت کرتے ہیں یہ سب، کیونکہ ان سے تو نہیں ہو رہی ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں بھی یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے جو یہ 6 مہینے میں پاکستان میں دیکھا ہے، میں نے یہ کبھی پہلے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ میں جانتا تو نہیں ایوب خان کے زمانے میں کتنی سختی ہوئی ہوگی، لیکن مجھے پوری طرح اندازہ نہیں ہے، میں تب 60s میں اسکول میں تھا، سختی تو تھی تب، لیکن جو یہ 6 مہینے میں سختی ہوئی ہے، وہ تو مارشل لاء تھے نا، یہ تو کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں اس طرح نہیں ہوا۔ اور جو میں نے جنرل مشرف کے دور میں، کیونکہ میں اپوزیشن میں تھا، بلکہ مجھے جیل میں بھی ڈالا چند دن،
میں نے تب بھی کبھی اس طرح کی سختی نہیں دیکھی جو اس دور میں ہوئی ہے، بلکہ میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی سختی، جو انہوں نے ڈرانا، دھمکانا، مارنا، ننگے کر کے، اعظم سواتی جیسا آدمی 75 ایئرز اولڈ سینیٹر، دادا اور نانا، اس کو جنہوں نے ابیوز کیا، بچوں کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کو پہلے مارا، اس کے بعد جا کے اس کو نامعلوم افراد نے اس کو ٹارچر کیا اور ننگا کر کے. میں نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی. اس سے پہلے شہباز گل کو انہوں نے اسی طرح ننگا کر کے اس کو ٹارچر کیا، اور وہ ایسی چیزیں تھیں جو ہائی لائٹ بھی نہ ہوتی اگر یہ نہ کرتے. اب اعظم سواتی کا ساری دنیا میں گیا کہ جی فوج کی تنقید، ایک ٹویٹ کیا، تنقید کی، اور اس کی وجہ سے اس سے ہوا ہے، سینیٹر سے ہوا ہے، ساری دنیا میں خبر چھپی، پاکستان کی علیحدہ بدنامی ہوئی. اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کیا اس سے لوگ ڈر جائیں گے؟ اس سے نفرتیں بڑھیں گی. اور یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کو پیچھے دھکیل رہی ہیں، یہ نقصان پہنچا رہی ہیں ہمارے ملک کو. اس طرح کی چیزوں سے کبھی ملک میں کسی ادارے کی رسپیکٹ نہیں ہوتی. رسپیکٹ ادارہ کرواتا ہے اپنی پرفارمنس سے، اپنی مثلا عدالتیں ہیں، ججز ہیں. ججز کبھی بھی کنٹیمپٹ سے اپنی رسپیکٹ نہیں کروا بیٹھے. ججز اپنی ججمنٹ سے رسپیکٹ کرواتے ہیں. لوگ تب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لوگ اعمال سے رسپیکٹ کرتے ہیں. ڈنڈے سے آپ جانوروں کو تو صحیح کر سکتے ہیں، انسانوں کو نہیں کر سکتے. انسانوں کے اندر ریزنٹمنٹ آ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے. اور ہماری 22 کروڑ عوام ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کبھی بھی یہ اوور فلو کر سکتا ہے. تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو اب تک ہمارے 6 مہینے سے ہوتا رہا ہے، اس کے سبق کوئی سیکھیں گے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا. کیا کوئی لوگ ڈر گئے، چھپ گئے؟ بلکہ پبلک تو اور زیادہ، اور سارا ڈرا رہے تھے ہمارے ساتھ نہ پبلک لگے، تو وہ تو پبلک اور زیادہ لگ گئی. اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ پبلک تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے آج، کیونکہ وہ ان چوروں کے اگینسٹ تو ساری پبلک یونائٹ ہو گئی ہے. تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ مار دھاڑ کے، ڈرا اور خوف کر کے ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر جائے گی پبلک، یہ تو ہونا ہی نہیں ہے. جی السلام علیکم. ہاں صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہر دن اس بات پہ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس زمانے میں پیدا ہوئی ہوں جبکہ میں آپ کو وٹنس کرتی ہوں، آپ کی ہر بات کو، اور آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کو. تو اور اگین اس کے بعد ہے آپ کا شکریہ کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جہاں تک مارچ کا تعلق ہے، اس کے لیے مجھے کوئی فکر نہیں. مجھے پتا ہے سے کامیاب ہوں گے، اللہ نے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے پیدا کیا، اور آپ جس طرح کے ہیں آپ ہمیں کامیابی دلاتے ہیں. تو مجھے پورا یقین ہے آپ پر، اپنی قوم پر. اور میں ایک اوورسیز پاکستانی امریکہ میں رہتی ہوں، تو لیکن جو بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں ہم ڈیفینیٹلی کریں گے. جو آخری بات مجھے صرف آپ سے ایک وعدہ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ مجھے پتا آپ کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، اور آپ نے اتنے بڑے کینسر ہاسپٹل بنائے ہیں. میں یہاں پہ جان ہاپکنس میں ڈائریکٹر ہوں ایناٹومک پیتھولوجی کی، اور کینسر ریسرچ پاکستان میں اور کینسر ڈائگنوسس پاکستان میں، اس کو امپروو کرنا یہ میرا مشن ہے، جو کہ آپ کی وجہ سے آیا ہے. اور میں انشاءاللہ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی آپ واپس گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ہم اس پہ کام کریں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم یہاں سے زیادہ اچھا کام کریں گے، کیونکہ جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں، میں یہاں پہ جان آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس سے زیادہ اچھا ہاسپٹل ہے جو کہ یہاں پہ ہیں. تو بس یہ وجہ سے کہنا تھا. آل دا بیسٹ. شکریہ. انشاءاللہ دیں گے، اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ چیز ہوتی ہے، ہم کو پتہ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. دیکھیں، انسان نے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اس نے لکھا ہوا ہے، قرآن میں میں نے پڑھا ہوا ہے ایک آیت، کہ میں نے انسان کو سٹرگل کرنے کے لیے بنایا. اور یاد رکھیں قرآن میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے. اللہ کو تو ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو انسان کو سٹرگل کرنے کے لیے اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ جب انسان سٹرگل کرتا ہے وہ اپنی طاقت ڈسکور کرتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. یاد رکھیں ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں، جس کو فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور شیطان کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں نے اس کو کتنی طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم سٹرگل کر نہیں کرتے، ہم آسان راستہ لے لیتے ہیں. میں پھر سے کہتا ہوں، جو نماز ہے اس کی مطلب سمجھیں. آپ صرف اللہ سے مانگتے ہیں وہ راستے پہ لگا جن کو تجھے نعمتیں بخشیں.
وہ نہیں جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے. اب یہ کیا ہے؟ ہم جب آسان راستہ لے لیتے ہیں وہ لگتا تو بڑا اچھا ہے. وہ ایک بڑا اچھا ایک رابرٹ فراسٹ میرے خیال میں اس نے بڑی اچھی کہا ہے کہ آئی چوز دا پاتھ لیس ٹراڈن اپون اینڈ دیٹس واٹ میڈ دا ڈفرنس. میں مشکل راستے پہ گیا اور اس لیے میں اوپر چلا گیا. جب ہم سٹرگل کرتے ہیں ہم اپنی صلاحیتیں ڈسکور کرتے ہیں. تو میرے سے ٹیلنٹڈ زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ میں ساری زندگی دیکھا ہوں, لیکن میرے میں جو کوالٹی باقیوں سے زیادہ تھی, میں سٹرگل کرتا تھا, ہار نہیں مانتا تھا, برے وقت سے سیکھتا تھا. یہ جو 6 مہینے ہیں یہ بڑے مشکل 6 مہینے گزرے ہیں. لوگوں نے سمجھا میں چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤں گا, گورنمنٹ گرا دی اور میں یہ چوروں کو ایکسیپٹ کر جاؤں گا. میں تو ان کے خلاف 26 سال سے جہاد کر رہا ہوں. میں تو آئے پولیٹکس میں تھا کہ رول آف لا کے لیے, کہ جب تک طاقتور کو آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے, وہ ملک تو کوئی بھی دنیا میں ملک خوشحال ہو ہی نہیں سکتا. انصاف جو ہے وہ بنیاد ہے ایک ملک کی جو خوشحالی لے کے آتا ہے. آپ اگر معاشرے میں انصاف نہیں لے کے آئیں گے, میننگ انصاف کیا مطلب کہ قانون کے نیچے سب کو نہیں لے کے آئیں گے جو امریکہ میں ہیں, جو یورپ میں ہیں, وہ کیوں معاشرے آگے نکل گئے ہیں؟ کیونکہ ان کے رول آف لا ہے. وہاں طاقتور قبضے نہیں کر سکتا, وہاں طاقتور قانون نہیں توڑ سکتا. ان کے قانون ان کو سب کو پروٹیکٹ کرتے ہیں عام کمزور آدمی کو طاقتور سے, اس لیے وہ معاشرے آگے نکل گئے ہیں. اس لیے مدینہ کی ریاست ایک دم ورلڈ لیڈرز انہوں نے پروڈیوس کر دیا اور دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی, کیونکہ سب سے پہلے رول آف لا قائم کیا تھا. تو ہماری سٹرگل ہے رول آف لا کے لیے, اور یہ جب تک ہم یہ سٹرگل میں کامیاب نہیں ہوں گے, اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے پاکستان کو دی, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور آپ نے ابھی جو بات کی آخر میں, دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جب آپ جیسے لوگ جنہوں نے باہر جا کے اچھی یونیورسٹیز کالجز میں پڑھ کے آپ نے نالج گین کی, آپ نے ہنر گین کیا, سکلز سیکھے آپ نے, جب تک آپ جیسے لوگ اس ملک میں واپس نہیں آئیں گے اور پھر سٹرگل کریں گے آگے, یہ نہیں کہ آسان زندگی ایکسیپٹ کریں. بڑی آسان زندگی ہے. میں ساری زندگی کرکٹ کھیل کے, جو اللہ نے مجھے کرکٹ کا مقام دیا تھا, مجھے تو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں تو کرکٹ کے اوپر تبصرے کرتا رہتا, اور جو جدھر مقام تھا مجھے تو کچھ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن میری زندگی ختم ہو جانی تھی وہاں, کیونکہ سٹرگل ختم ہو جانی تھی. تو آپ کے لیے میں سارے جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں, میں سب کو کہوں گا کہ آپ نے اپنا ہنر سیکھ لیا, پروفیشن سیکھ لیا, لیکن یہاں آ کے اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے. جب آپ یہاں محنت کریں گے, اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے اوورسیز پاکستانیز کا سکلز, ان کے پروفیشنز, ان کی اسپیشلٹی وہ پاکستان میں لائیں گے, اور ان کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی IMF یا کسی اور ملک کی. یہ تب ملک اٹھے گا. جی علی ہیش ٹیگ سیکشنز لے کے آپ کو جو آ رہے ہیں, ایکچولی ایک تو چیز نہیں ہے, ریکویسٹ کا کاؤنٹر نا 167 پہ اسٹک کر گیا, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسپیس پہ آنے میں بھی تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. تو علی جو ہیش ٹیگ پہ کوشچن ہے وہ پھر پلیز لیں. نہیں ایکچولی عمران, میرے پاس ایک وائس نوٹ ہے ڈاکٹر محبوش اورنگزیب صاحبہ کا, جو ہماری ٹیم کی ممبر نہیں ہے, تو میں وہ پلے کرنا چاہتا ہوں خان صاحب کے لیے. Here we go. السلام علیکم خان صاحب. I do not have a question. I took a day off from work today تاکہ میں آپ کو آج صرف آپ کو یہ بات پہنچانی تھی. My mother used to pray for you. جب آپ سیاسی آپ کا کریئر لانچ پہ تھا, اس وقت میری ماں دعا کیا کرتی تھی آپ کے لیے کہ اللہ اس کو پاکستان کا سربراہ بنا. آپ کی کامیابی کے لیے وہ اپنی آخری تک آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرتی رہی. آپ نے جب ہم سے ہرے پاسپورٹ کو کا وعدہ کیا, اس دن سے یہ میرا خواب ہے کہ میں پاکستان واپس آؤں گی, اپنے گرین پاسپورٹ کو فلیش کرتی ہوئی عزت کے ساتھ, اس کو دوبارہ عزت ملے گی. میرا دن سٹارٹ ہوتا ہے, ہر روز میرا سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی جان کا صدقہ دیتے ہوئے. آپ کا یہ آج آپ سے یہ پرومس ہے میرا کہ میں اور میری بہن دونوں پریکٹسنگ میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, لیکن ہم ہر سال جب آپ کا نیا پاکستان کا خواب دوبارہ پورا ہوگا, اور جب آپ دوبارہ
असेंबली में आओगे, when you're back in the house में, और मेरी बहन हम पाकिस्तान जाके एक महीना हर साल शौकत खानम के लिए वॉलंटियर करेंगे, और अगर मुझे वहाँ पे वॉलंटियर करने के लिए पोछा भी लगाना पड़ा तो मैं लगाऊंगी, क्योंकि शायद इस तरह से हम आपका थोड़ा सा कर्ज उतारने के काबिल हो जाए। हमारी दुआएं हैं आपकी सक्सेस के लिए। बस अल्लाह आपको सलामत रखे पाकिस्तान के सबके। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो सबको एक चीज़ समझ आनी चाहिए, सारा वक्त लोग फिक्र करते हैं कि इमरान साहब आपको कुछ हो जाएगा, ये आपकी जान को ख़तरा है या फलाना। देखिए, ईमान रखें अल्लाह में। अल्लाह ने फ़ैसला करना है जब आपने इस दुनिया से जाना है, कोई उस फैसले को बदल नहीं सकता। जब आपका ये ईमान हो जाता है, और फिर हाँ, अल्लाह हमें कहता है सदका दो, दुआ करो, हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन आखिर में फिर हम उस पर छोड़ देते हैं सब कुछ। हम मेहनत करके, अपनी कोशिश करके कितना हम अपना ध्यान रख सकते हैं, हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। और याद रखें कि ये इंसान की आज़ादी है। जो सही आज़ादी है इंसान की, वो तब जब उसको ईमान अल्लाह दे देता है। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि सबसे बड़ा जो अल्लाह का तोहफ़ा है इंसान को, वो ईमान है। ईमान आपको आज़ाद कर देता है हर चीज़ से, सोच से, फ़िक्र से, घबराहट से, मर जाऊँगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे कोई ज़लील कर देगा, इससे आप आज़ाद हो जाते हैं। और परवाज़ सिर्फ आज़ाद इंसान के ऊपर होती है, ग़ुलाम ऊपर नहीं परवाज़ कर सकते। मैं अपने बड़ी कोशिश की, जब मैं वो रहमतुल्लाह अल आलमीन अथॉरिटी बनाई, कि मेरे जो यूथ है उनको सीरत नबी पढ़ाई जाए। वो क्या चीज़ थी कि वो इंसान ट्रांसफॉर्म हो गए थे। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 622 और 632 के बीच में इंसान बदल गए थे, और वो लोगों ने दुनिया की लीडरशिप संभाल ली, वो चेंज हुए थे लोग, वो फिक्री इनकलाब था। और लोग इसलिए कि वो जो इकबाल अपनी शाहीन कहता है, शाहीन की परवाज़ तो ऊपर ही तब होती है जब वो आज़ाद हो, जंजीरें हो, वो कैसे परवाज़ कर सकता है। तो सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो ईमान है यह हमें आज़ाद करता है। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ने मुझे इस दुनिया से नहीं लेके जाना जब तक कि हम इसको वो पाकिस्तान ना बनाएं जो कायद आज़म की जद्दोजहद थी, अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी। अच्छा, आखिरी 10 मिनट रह गए, तो प्लीज सवाल छोटे रखें, एक सवाल। जी, अस्सलाम वालेकुम कप्तान। मैं सबसे पहले एज अ पाकिस्तानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने मेरी और मेरे बच्चों की आइडेंटिटी के जिस तरीके से प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। हमें बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज को दहशतगर्द कहने लगे थे लोग, और आपने जिस अंदाज में हमारा केस लड़ा, जिस अंदाज में आपने जस्तुजू की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एज अ मुसलमान आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एज अ मुसलमान, जिस तरह आपने हमारे ईमान को, हमारे जज्बात को, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को जिस तरह आपने उजागर किया, आज तक किसी भी लीडर ने, एटलीस्ट मेरे लाइफ टाइम में, किसी भी मुस्लिम उम्मत के लीडर ने इस तरह उजागर नहीं किया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत छोटा था, हमाद अजहर की एज का था, जब आपने कहा था कि मेरे वोटर बड़े हो रहे हैं। कप्तान, आपके वोटर बड़े हो गए। अब हमने सोशल मीडिया पर, गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में हर एक को इमरान खान का एको चैम्बर बना दिया। आप याद रखिए, आपसे हमारा वादा है कि हमारी आखिरी सांस तक, और जब तक हम आपसे वो वादा पूरा नहीं कर देते जो हमने आपसे मीनार पाकिस्तान पे किया था, जब आप आए थे वहां पर, कि हम इलेक्शन लेकर 2/3 अक्सरियत से जीत कर, जब तक वो वादा नहीं पूरा कर देते, हर एक शहर, जगह और सोशल मीडिया एको चैम्बर रहेगा। कुरत, फैमी, सलमान, साइमा, ऐश, बहुत सारे लोग हैं कप्तान। हमने दुनिया से बेहतरीन लोग इकट्ठे कर लिए हैं, और आपकी और पाकिस्तान की खिदमत अब होगी। और सिर्फ उस छोटी बात के लिए जिस तरह आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, एक नसीहत जो आप हमें देना चाहें, बस यही मेरा सवाल है। बहुत बहुत देखिए, मैं आपको, क्योंकि
میری ساری زندگی بلکہ زیادہ تر زندگی تو باہر گزری، ٹریولنگ میں گزری. میں 18 سال کی عمر میں پڑھنے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ چلا گیا، پھر میں نے یونیورسٹی ایجوکیشن، پھر میں 20 سال تو میری زندگی آدھی انگلینڈ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، آدھی پھر دنیا میں ٹور کرتا رہتا تھا. تو میرا ساری دنیا میں پھر کے میں نے جب فیصلہ کیا پالیٹکس میں آنے کا، کیونکہ مجھے تو کوئی پالیٹکس ایز اے پروفیشن کبھی اپیل کیا ہی نہیں ہے. میں تو کبھی کریئر پالیٹیشین کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں 2 وجہ سے آیا. ایک کہ اللہ نے میرے میں ایمان ڈال دیا، یہ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں یہ سب سے بڑا اس کا تحفہ ہے. تو جب ایمان آ گیا تو آپ کی جو زندگی کا سفر ہے نا، جو راستہ ہے وہ بدل جاتا ہے. وہ آپ اس سے پہلے اپنے لیے جی رہے ہوتے ہیں، سپورٹ سٹار ہے، میری اپنی زندگی ہے، یہ ہے وہ ہے، میں کیا انجوائے کرتا ہوں. یہ جب ایمان آ جاتا ہے تو آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ ذمہ داری کہ میں جتنا تمہیں دیتا ہوں اتنی تمہارے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ تم دوسروں کے لیے کیا کرتے ہو. تو ادھر سے آپ کا زندگی کا سفر بدل جاتا ہے اور دوسری طرف آپ نکل جاتے ہیں. تو آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھنا ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. جانور بھی آ کے بچے پیدا کر کے کھا پی کے مر کے چلے جاتے ہیں. تو انسان تو ایک سمجھے کہ اللہ نے اس کو کتنا بڑا ایک ذمہ داری دی ہے اس دنیا میں بھیجنے کے لیے. وہ جب آپ ذمہ داری سمجھ جاتے ہیں، چینج آپ میں تب آنا شروع ہوتا ہے. آپ کی زندگی کا پرپس تب آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا قبلہ تب درست ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ میں کبھی بھی پالیٹکس میں نہ آتا اگر مجھے پہلے ایمان نہ آیا ہوتا. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو اور ہم نئے آزاد ہوئے تھے، جب میں چھوٹا تھا تو ہمیں آزادی، یعنی میں 5 سال کا تھا جب پاکستان بنا تھا، تو ہمیں تو چینج دیکھا نا پاکستان کو. تو ہمارے اندر ذہنی غلامی بہت تھی. اور میں دیکھتا تھا ہمارے لوگ باہر جاتے تھے، انفیریورٹی کمپلیکس تھا، ہر پاسپورٹ کی عزت نہیں تھی، ہم سارے گھبراتے تھے. تو میں تب سے فیصلہ کیا تھا کہ یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ ہم اپنی عزت نہیں کرتے. لوگ آپ کی تب عزت کرتے ہیں جب اپنی عزت کریں. میں نے ریئلائز کیا ہم اپنی عزت ہی نہیں کرتے تھے. میں ایچ کالج کے لڑکوں کے ساتھ جب ملتا تھا کبھی انگلینڈ کے اندر، تو پہلی چیز ہوتی تھی، اور میں بات کر رہا ہوں آج سے 50 سال پہلے کی، کہ جی ہمیں ادھر لے کے جاؤ جدھر پاکستانی نہیں ہے. پاکستانی ہوتے ہوئے شرم آتی تھی. اور سب سے بڑا کمپلیمنٹ کیا ہوتا تھا، آج میں ادھر تھا تو اس نے مجھے اٹیلین کہہ دیا، تم اٹیلین لگ رہے ہو، تم اسپینش لگ رہے ہو. تو جب آپ کو اپنے آپ سے شرم آئے تو دنیا تو آپ کی عزت نہیں کرنے لگی. تو یہ جو آئیڈینٹی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ جب اپنی شلوار قمیض پہنتے ہیں جو آپ کے 95% لوگ پہنتے ہیں، تو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ. جب آپ اپنے آپ کو ان سے ریموو کر دیتے ہیں اور آپ کسی اور کلچر کا غلام بن جاتے ہیں، تو آپ ریئلائز نہیں کرتے کہ صرف اپنے کپڑے ان کے کلچر کے نہیں پہنے، پھر آپ اس کے فیشن کے بھی غلام ہو گئے، پھر ان کے طور طریقوں کے بھی غلام ہو گئے. اور بیسکلی آپ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ وہ ہمارے سے سپیریئر ہیں. اس آپ انفیریئر کے تو نہیں کپڑے پہنیں گے نا، آپ سپیریئر کے پہنیں گے، جو آپ سے بہتر ہے اسی کو فالو کریں گے. یہ کلونیلزم کا، یہ ہمیں ہینگ اپ ہے کلونیلزم کا. تو خوددار قومیں یاد رکھنا وہی اوپر جاتی ہیں. اور علامہ اقبال کی اگر آپ شاعری سمجھ جائیں تو وہ ایک غلام ہندوستان میں لوگوں کو آزادی کی طرف لے کے جا رہے تھے. جی خان صاحب، ایک کوشچن ہے، ایک کیوریس سا کوشچن ہے ارسلان بلوچ کا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو گرفتار کرنے پولیس آتی ہے یا کوئی بہت مشکل مومنٹ آتا ہے، تو آپ ہمیں ریلیکس کرنے کے لیے جب انٹرویوز دیتے ہیں یا آپ کی وہ پکچرز ہوتی ہیں جس میں آپ اپنے ڈاگ کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں یا کچھ، تو وہ ہمیں ریلیکس کرنے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ قوم تو بہت ریڈی ہوتی ہے کہ ان پہ پڑ جائے، لیکن آپ یہ ہمیں ایک میسج دینے کے لیے کرتے ہیں کہ پلیز میں ریلیکس ہوں، آپ بھی ریلیکس ہوئیں. تو یہ ایک سوال تھا ارسلان بلوچ. دیکھیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں کیا ہو جائے گا جیل میں چلے جاؤ، کیا ہوگا؟ میں اصل میں اتنا بزی رہا ہوں، پہلے 3.5 سال گورنمنٹ میں، اور اس کے بعد یہ جو 6 مہینے میرے تو مسلسل ایک پتہ نہیں کتنے، میں نے 55 سے زیادہ جلسے کر لیے، اور میں تو آن دا روڈ رہا ہوں.
میں جیل کے لیے جب انہوں نے 1-2 دفعہ کیا تو میں نے تو تیاری کی ہوئی تھی, کیونکہ میں اپنی ریڈنگ کیچ اپ کرنا چاہتا تھا. کافی کتابیں ہیں جو میں نے پڑھی نہیں ہے, موقع ہی نہیں ملتا پڑھنے کے لیے, تو میں مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہوں, کیونکہ وہ بھی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے میں تھوڑی اپنی ریڈنگ کیچ اپ کر لوں. لیکن دیکھیں جو خوف ہے نا سب کے لیے, دیکھیں یہ بہت بڑا بت ہے. میں کرکٹ کے اندر جب میں دیکھتا تھا, میرے ساتھ کھلاڑی تھے میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھے, کوئی فاسٹ بولر سے ڈرتا تھا اس لیے وہ اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچ سکا, کوئی ہارنے سے ڈرتا تھا, کوئی جب بڑا میچ ہوتا تھا 50-60 ہزار لوگ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں فیل ہونے سے ڈرتا تھا. جو خوف ہے نا, یہ یاد رکھیں, یہ انسان ہیومن پوٹینشیل کو آپ پورا نہیں پہنچ سکتے, یہ روکتا ہے آپ کو. اور اسی لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. اور یہ خوف جب آپ کے ختم ہوتے ہیں تو آپ کا پوٹینشیل ریلیز ہو جاتا ہے. تو میرے میں خوف نہیں ہے, خوف ہے بھی تو ان کو میں نے قابو کیا ہوا ہے. ایک وقت صرف مجھے جب وہ ایک وقت پکڑنے کا ان کا پلان تھا آنے کا, تو میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا یہ تھوڑا سا ذرا موسم ان دنوں میں گرمی بہت زیادہ تھی, تو میں سوچ رہا تھا کہ جیل میں یہ گرمی ہوگی, لیکن اب تو ماشاءاللہ موسم بھی ٹھیک ہے, تو اب تو مجھے اور بھی کوئی فکر نہیں ہے. لیکن دیکھیں زندگی میں یہ چیز نکال لیں, جب آپ ایک مقصد کے پیچھے جاتے ہیں, تو میں جب جاتا ہوں تو میں پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں جیل میں جاؤں گا, یہ میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی جب تک زندہ ہوں میں اس کے پیچھے جاؤں گا. اور کامیابی انسان تب ہوتا ہے. جبران لاسٹ کوشچن. اچھا خان صاحب بس جی جب یہ پریس کانفرنس آج ہو رہی تھی تو وی ٹرسٹ عمران خان پہ ساختہ طور پہ یہ ٹرینڈ کر رہا تھا, تو آپ فکر نہ کریں, آپ کبھی نہ گھبرائیں, آپ ساتھ کبھی یہ پبلک نہیں چھوڑے گی. آپ پلیز یہ اتنا بھروسہ ہم سب پہ ضرور رکھیے گا. خان صاحب علی over to you. بس خان صاحب یہ آخری 2 سوال ہیں. ایک تو یہ سوال ہے بہت زیادہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ مارچ میں بہت لوگ جو ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں لیکن پارٹی نے ٹرانسپورٹ کا اتنا ارینج نہیں کیا ہوا, تو کیا آپ بہت زیادہ ریلائی کریں کہ لوگ خود بخود ٹرانسپورٹ اپنی ٹرانسپورٹ پہ آ جائیں گے؟ تو یہ ایک سوال ہے, اور اس کے بعد میں ایک اور آخری سوال اور اس کے بعد کلوز دس پلیز. دیکھیں ٹرانسپورٹ کے ہی تو ہماری پارٹی کے ممبرز آرگنائز کر رہے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ اپنی ٹرانسپورٹ پہ بھی آئیں گے, اور لوگ پول ان کر رہے ہیں. ہمارے ورکرز ہیں کہیں وہ ہر جگہ سے پول ان کر رہے ہیں کہ پیسہ ٹرانسپورٹ لے کے آئیں. پارٹی اتنا زیادہ پیسہ کہاں خرچ کر سکتی ہے؟ ویسے میں فنڈ ریزنگ کرنے لگا, میں پیسے اکٹھے کروں گا اس کے لیے بھی, اپنا جو مارچ کے لیے, لیکن پھر بھی اتنے زیادہ تو جتنی پبلک آنی ہے اس کے لیے تو ہم پیسے نہیں اکٹھے کر سکتے سب کی ٹرانسپورٹ کے لیے. تو ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ورکرز کے لیے تو کریں گے تھوڑی, لیکن لوگ بھی اس کے لیے موٹیویٹڈ جو ہوں گے وہ کوشش کریں گے آنے کی. چلیں خان صاحب بس آخری سوال یہ ہے, دوبارہ مارچ کے بارے میں بتا دیں کہ کل شروع ہوگا, رات کو کہاں پر رکیں گے, اگلے دن کیسے شروع کریں گے, اور کل کے حوالے سے میسج ہو تو وہ آپ پلیز دیں. دیکھیں 11 بجے لبرٹی سے شروع ہوگی ہماری مارچ انشاءاللہ, اور وہ زیادہ تر گاڑیاں ہم پیچھے رکھیں گے, زیادہ تر وہ لاہور کے تھرو پیدل نکلیں گے سب, یعنی ہماری جو لوگ ہوں گے وہ سامنے کنٹینر کے ساتھ اور پیچھے پیدل لوگ جا رہے ہوں گے. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم شام تک لاہور کور کر لیں گے, پھر اگلے دن شاہدرہ سے شروع ہوں گے, اور وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کیا سپیڈ ہے ہماری. تو جو بھی وہ سپیڈ ہوگی وہ تو خیر سارا وقت کورڈ ہوگی, ہمارا سوشل میڈیا کور کر رہا ہوگا, تو پتہ چلتا جائے گا ہم کدھر پہنچے ہیں. جدھر بھی پہنچیں گے رات ادھر گزاریں گے, اور پھر وہاں سے آرام سے رات کو سو کے پھر اگلے دن پھر نکلیں گے. تو میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم 7 دنوں میں انشاءاللہ پنڈی پہنچیں گے, یہ ہماری ہے. اور یہ سپیڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کدھر کدھر رکتے جائیں گے. اوکے جی, تھینک یو, بہت شکریہ جبران, تھینک یو.